अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 51 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनज़िर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं बिही इसके ज़रिए से अल्लाज़ीना उन लोगों को जो यख़ाफ़ूना डरते हैं अय्युहशरू इससे कि वो इकट्ठे किए जाएंगे इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ लैसा नहीं होगा लहुम उनका मिन दूने ही इसके सिवा वलीयुम वला शफीउन कोई दोस्त वला शफीउन और ना कोई सिफारशी ला अल्लाहुम ताकि वो यत्ताकून तकवा इख्तियार करें। और उसके साथ उन लोगों को डराएं जो खौफ रखते हैं कि अपने रब की तरफ ले जाकर इकट्ठे किए जाएंगे, उनके लिए इसके सिवा ना कोई दोस्त होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला ताकि वो बच जाएं। ऊपर की आयत में पैगंबरों के मुतालिक फरमाया कि वो मुबश्शिरीन खुशखबरी देने वाले और मुनज़िरीन डराने वाले होते हैं। अब इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंज़ार डराने का हुक्म दिया, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के ज़रिए से उन लोगों को नसीहत करो इन्नल्लज़ीना हुम मिन ख़शियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। सूरत अल-मोमिनून में जो लोग अपने रब के खौफ से डरने वाले हैं और उन लोगों को यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब सूरत अल-राद में जो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं, यानी डराने का फायदा उन्हीं को हो सकता है जिन्हें दोबारा जिंदा होकर अल्लाह ताला के हुजूर पेश होने का खौफ है, जहां अल्लाह ताला के सिवा ना उनकी हमायत करने वाला कोई दोस्त होगा और ना सिफारशी। जो लोग हश्र क़यामत को मानते ही नहीं और इनकार पर अड़े हुए हैं, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डराने से कोई फायदा नहीं होगा। इस आयत से उन काफिरों का रद्द भी मकसूद है जो ये गुमान रखते थे कि उनके माबूद और ठाकुर वगैरह अल्लाह ताला से सिफारिश करके उनको बचा लेंगे। इसी तरह उन लोगों के लिए भी इसमें इबरत है जो अपने बुजुर्गों की सिफारिश पर तकिया करके बेफिक्र होकर बेखटके गुनाह करते रहते हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई सिफारिश नहीं चल सकेगी। यानी अंजार का फायदा ऐसे ही लोगों को हो सकता है, वरना जो बअसा बादल मौत और हश्र नशर पर यकीन ही नहीं रखते, वो अपने कुफ्र जुहूद पर ही कायम रहते हैं। इसके अलावा उसमें उन अहले किताब और काफिरों और मुशरिकों का भी रद्द है जो अपने आबा
اور اپنے بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے، نیز کار ساز اور سفارشی نہیں ہوگا کا مطلب یعنی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے، ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سفارش کریں گے، یعنی شفاعت کی نفی اہل کفر و شرک کے لیے ہے، اور ان کا اثبات ان کے لیے جو گناہ گار مومن و موحد ہوں گے۔ اسی طرح دونوں قسم کی آیات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔ آیت نمبر 52۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ اور مت آپ دور کریں الَّذِينَ ان لوگوں کو جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح والعشی اور شام یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کا چہرہ ما علیکا نہیں ہے آپ کے ذمے من حسابہم ان کا حساب میں سے من شیئن کچھ بھی وما اور نہیں ہے من حسابی کا آپ کے حساب میں سے علیہم ان کے ذمے من شیئن کچھ بھی فَتَطْرُدَاهُمْ کہ آپ دور کریں ان کو فَتَكُونَ ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیں جو اپنے رب کو پچھلے اور پہلے پہر یاد کرتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ تیرے پاس اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ تو انہیں دور ہٹا دے پس تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ بعض معززین قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کو جی تو چاہتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ کچھ حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان بڑے بڑے قریشیوں کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے، لہٰذا دل میں کوئی ایسی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی ان اصحاب سے متصف لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے بلکہ انہیں اپنے دوست اور ہم نشین بنا لیجیے۔ اور ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُؤْتِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا سورۃ الکہف میں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو
اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ مشرکین مکہ نے کہا ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں، یہ لوگ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں یہ تھا، ان لوگوں میں وہ کہتے ہیں کہ میں تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قبیلے حذیل کا ایک آدمی بلال رضی اللہ عنہ اور 2 آدمی اور تھے جن کا نام میں نہیں لے رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ سورۃ الانعام میں، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر یاد کرتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ مسلم کتاب کی روایت ہے، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطرداہم فتکون من الظالمین، یعنی نہ ان کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ذمہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دور کریں جس کے نتیجے میں آپ ظالم ٹھہریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں کہا جنہوں نے یہ کہا تھا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ سورۃ الشعراء میں، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں۔ اس نے کہا اور مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ ہے اگر تم سمجھو۔ یعنی بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ مشرکین کے استعان یا مطالبہ سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ارد گرد تو غربا و فقراء کا ہی ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں۔ ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور نہ ان کا آپ کے متعلق ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابستگی نہ رکھنا یہ نادانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں چاہے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہوں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔